बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक को। 26 दिसंबर जुमे के दिन का दूसरा वीलॉग और बड़ी तगड़ी खबरें। लाहौर तकरीबन फतह हो गया। पंजाब में आज सुहेल अफरीदी के एक दौरे ने न सिर्फ पंजाब को जगाया, खौफ के बुत तोड़े, दफ़ा 804 नाफिज की, बल्कि सल्तनत इमरानिया के एक एक नोट पर 804 कैसे लिखा गया। पंजाब असेंबली, लिबर्टी चौक पर सबकी नजरें। और ये जो मुज़ाकरात का माहौल जो मैंने पिछले वीलॉग में बताया, सर्दियों में ठंडी हवाएं, कुछ तो है वो मैं बताता हूँ क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ज़िले शाह के घर भी जाएंगे सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला हैं, और रहनुमाओं से मुलाकातें भी। और इस्टेब्लिशमेंट के जो धड़े ने आज 1971 की एक साजिश नाकाम की, इधर तुम इधर हम वली। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। रास्ते बंद थे, रास्ते खुलवाए गए, बाकायदा वेलकम करने की कोशिश, और पंजाब हुकूमत की लगातार वारदातें। इसके साथ जो लंदन एहतजाज हुआ उसकी भी आग लगी। आम कारकुनों की सरकारी ताहियात इस्तिस्ना को जो खतरा, बरतानिया के साथ शदीद तरीन ताल्लुकात तनाव में, और सदर अमारात ने भी आज करोड़ों के इस्तकबाल की तैयारियां धरी की धरी, एयरपोर्ट से ही वापसी। सऊदी अरब अमारात के मामलात में पाकिस्तान कहाँ फंस गया, यहाँ भी नुकसान। और फिर दो सुपर पावर्स आमने सामने, चीन अमेरिका, इसमें भी पाकिस्तान का नुकसान। लेकिन सबसे पहले आज सुहेल अफरीदी की बात, जो पंजाब आने का बड़ा बेहतरीन फैसला। पंजाब की आवाम एक तो चार्ज नजर आई, लिबर्टी में भी अब आपको रात 9 बजे मेला नजर आएगा बहुत बड़ा। जहां जहां सुहेल अफरीदी जा रहा है, आवाम जमे गफीर इकट्ठा हो रहा है। सड़कें, गलियां, छतें, ये वीडियो मेरे साथ चल रही होगी। ये पंजाब की आवाम की बेताबी नजर आ रही है। वो ढूंढ रहे थे, अब सिर्फ वो एक फैंटास्टिक टी रह गई है। दुकानें इन्होंने बंद करवाई, लेकिन फायदा कोई नहीं। सुहेल अफरीदी ने बच्चों के लिए कोई वहां से शॉपिंग नहीं करनी थी, जो काम करना था कर दिया है। तहरीक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, बल्कि चारों जवान, शफीउल्लाह जान, शाहिद खटक, मीना अफरीदी, सुहेल अफरीदी, जिस तरह ये आज आए, तख्ते लाहौर वाकई हिल गया और लोग इनके इंतजार में थे। आप यकीन करें, हुकूमती सरकारी सहाफ़ी अचानक पंजाब हुकूमत की मजम्मत करने लगे। ये अचानक नहीं हुआ बालल, ये मैंने आपको पिछला वीलॉग जिसने नहीं देखा, मैं दरख्वास्त करूंगा देख लें, आपको ये समझ आए। ये असरात, ये इस्टेब्लिशमेंट जिस धड़े की मुज़ाकरात की सबसे बड़ी कोशिश, जो स्पेस देने का, ये अमली मुजाहरा है। सुहेल अफरीदी को देखें, लाहौर में तमाम सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिली है, अच्छा अमल है। पंजाब हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी, मरियम नवाज ने सख्त मुखालफत की, शदीद इख्तलाफ किया, लेकिन उसके बावजूद सुहेल अफरीदी को न सिर्फ आने की इजाजत, बल्कि आगे अब प्रोटोकॉल और हिफाजती इक़दामात भी मिल रहे हैं। ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी का कि ये सरकारी गैर सरकारी जो मुतलका इदारों को हदायत दी गई, वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मौजूद है कि इनकी सूबाई अरकान से मुलाकातें होंगी, सहाफ़ियों से मुलाकातें होंगी, तुलबा से मिलेंगे, सबसे बढ़कर कोट लखपत की मुलाकात। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये कोट लखपत मुलाकात हुई, तो फिर आप समझ लें मामलात किधर जा रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के इन लोगों की मुस्तकिल मिजाजी का ज़ाहिर है। ये जो कब्जा ग्रुप पंजाब में, उनके खिलाफ जिनका मुसल्ला जथा कोशिश करता रहा है, कर्फ्यू उन्होंने लगाया, रास्ते बंद किए, एहतजाज के लिए वर्कर्स के घरों में छापे मारे, मेंबरान असम्बली के घरों पर धावे बोले, हर किस्म की वारदात की। और ये पंजाब पुलिस 3 साल से कर रही है, वो मरियम नवाज का जत्था है। यहां काम वही करना चाह रहे थे जो मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब के साथ किया, कि इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, टांगे तोड़ देंगे। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा मशहूर डायलॉग है। यहां भी इन्होंने यही काम किया, लेकिन यहां कुछ लोग हैं जो ऐसे अक्लमंद हैं, जो समझते हैं, जो पिछले वीलॉग में मैंने बात की हुई है। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस बदतरीन फस्तायत में, जबर में, जुल्म में सुहेल अफरीदी पंजाब आ गया। अब यह काम अली बिन गंडापुर ने नहीं किया, ये बहुत बड़ा फर्क है। कहते रहे सारे के वहां आए, और जिस तरह लाहौरियों ने फिर इस्तकबाल किया, मोहब्बत और अकीदत दिखाई, ये सबूत है कि अवाम जबर के खिलाफ डट कर खड़े होने के लिए तैयार है। सुहेल अफरीदी ने कहा, मुजाहमत के जरिए पंजाब पहुंचे, रास्ते में भी हमारे कारकुनान को उठाया गया, रास्ते भी बंद किए गए, हर तरह तंग किया गया, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए, क्योंकि निकलना था। और यही बात हम कह रहे थे, निकले लोग पहुंचेंगे। लिबर्टी, ओरेगा मार्केट, जो रात 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, पुलिस की भारी नफरी लगा के मार्केटें जबरदस्ती बंद की। अच्छा, यहाँ एसपी शहरबानों का एरिया, ये याद रखें। आज वो लिबर्टी में चाय का कप का जो ऐलान है, अब इन्हें पता है कि वहाँ अगर 30-40 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए तो फिर बड़ा मसला ना बने, इसीलिए लिबर्टी को उन्होंने 7 बजे बंद कर दिया, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ मैं कुछ और भी आपको अहम बात बताऊंगा आगे चल के। देखिए, सुहेल अफरीदी एक आम कारकुन के तौर पर अभी 2 महीने हुए, 3 महीने वज़ीर आला बने हुए, ये उनकी मकबूलियत का आलम है कि लोग माथा चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, और ये खान के नजरिए पर, ये तो हमारे साथ भी हो चुका है। आपकी मोहब्बत खान की वजह से ज़ाहिर है। अब यहां से दरख्वास्त की कि ले जा नरम रखें, कोई ऐसी बात ना करें जो इस मुज़ाकरात के अमल को खराब करे। सुहेल अफरीदी ने फिर भी खुल के बातें की। उसने कहा, पूरे लाहौर में बदतरीन जुल्म बर्बरियत हो रही है। 9 अप्रैल से लेके अब तक पंजाब की अवाम को गने की मशीन से निकाला जा रहा है। ये कोई ढका छुपा नहीं है, ये आदम खोर है
جو ماڈل ٹاؤن 9 مئی 26 مئی اور مریدکے میں آج بھی پاکستانیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اب یہاں اس نے پھر عمران خان کی بات دہرائی کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری، یہ 8 فروری کی تیاری، اور 8 فروری سے پہلے انشاءاللہ معاملات حل ہونے کی بڑی توقع ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، یہ ایک پیش رفت ہے، لیکن 8 فروری یوم سیاہ اور یہ اس کا ایک ٹریلر ہے، یہ ایک ری ایکشن ہے۔ انہوں نے دیکھے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں روکا تو پھر پنجاب میں بھی کوئی سیکورٹی ادارہ پنجاب کی حکومت نہیں آ سکے گی، اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی مجبور تھی، اور یہ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کی بھی میں آپ کو بہت ساری اور وجوہات بتاتا ہوں۔ آل شریف مجبور ہوئے، ابھی ان کی ترجمان وہ فرما رہی تھیں کہ جی سیاسی سرگرمیاں کریں، تفریحی سرگرمیاں کریں، ہم نہیں روکیں گے۔ روکیں کیسے گے؟ کنال روڈ پر 8 دفعہ 804 لگی ہوئی تھی، ابھی وہ ندیم عباس 12 کے ڈیرے پر وہ پہنچے ہوئے تھے، لاہور میں ان کا پہلا پڑاؤ تھا، اور پھر فوج کی حراست سے رہا ہونے والے نوجوان وکیل حیدر مجید سے بھی ملاقات ہوئی، لطیف کھوسا سے بھی ہوئی، اب ٹکٹ ہولڈرز اور امیدوار ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو ورکر ضلع شاہ کے انہوں نے گھر جانا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس سے بھی اہم جو یونیورسٹی کالجز میں طلباء سے بات چیت ہے۔ سلمان اکرم راجہ بھی پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، پنجاب اسمبلی میں دروازے سے بند کیے ہوئے تھے کہ یار صرف ایک دروازہ وہ جو ہال گیٹ ہے وہ کھلا ہوا تھا کہ یہاں سے سہیل آفریدی اور کابینہ کے لوگ آئیں، باقی کوئی اندر، باقی اور کوئی ہے ہی نہیں، ورکرز کارکن تو ویسے بھی نہیں جا سکتے۔ اب لبرٹی میں سب سے اہم معاملہ ہوگا کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ محسن نقوی کی جو اے ایس پی ہیں، شہربانو نقوی، ان کا علاقہ ہے، تو یہاں پر بتیاں شتیاں انہوں نے بجھائی ہیں، لیکن یہاں اگر عوام بہت بڑی تعداد میں نکلی تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا، یہ اب دیکھنا ہے، اللہ کرے یہ بہتری کی طرف ہو۔ اب عرب امارات کے صدر کا دورہ، اب یہ دیکھیں کیوں دباؤ پڑا۔ عرب امارات کے صدر نے آ جانا تھا، ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ صدر کی حیثیت سے ان کا دورہ تھا، اس میں شہباز شریف، اسحاق ڈار اور آرمی چیف پہنچے ہوئے تھے۔ مریم نواز کو نہیں لے کے گئے، آپ کو پتہ ہے مریم نواز ذاتی دورے میں، یہ ان کا سرکاری دورہ تھا، وہ ذاتی دوروں میں ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال چھٹی ہونے کے باوجود یہ بڑا چھوٹا دورہ تھا، کروڑوں کی تیاریاں تھیں، 3 دن کی تیاریاں تھیں ان کی، ڈریس ریہرسل کرتے رہے، لیکن اب یہ دعوے ان کے آ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل کے گھر فنکشن پہ حاضری لگانے آئے تھے۔ اچھا، سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ حاضری لگانے کے لیے پھر سرکاری حیثیت میں کیوں؟ پاکستان تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، سعودی عرب، عرب امارات کے شہزادے آپ کو پتا تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں۔ رحیم یار خان میں ابھی جنوری میں ان کی ملاقات ہوئی، 2-3 دفعہ شہباز شریف اور آرمی چیف جا کے مل بھی چکے ہیں۔ اب حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ یہ دورہ انویسٹمنٹ کا ہے، انرجی کا ہے، انفراسٹرکچر کا ہے، ڈیولپمنٹ کا ہے، آئی ٹی کا ہے، سب سے بڑھ کر عرب امارات کے ویزوں کا، وہ ایئرپورٹ سے ہی نہیں نکلے۔ آرمی چیف ریسیو کر گیا، 21 توپوں کی سلامی دیتے رہے، پورے ملک میں چھٹی دے دی، عرب امارات کے جھنڈوں سے پورا علاقہ سجا دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن تجارت، انویسٹمنٹ، انرجی، کوئی کروڑوں اربوں کے ریال کا انہوں نے دعویٰ تک نہیں کیا۔ معاملہ تھا انٹرنیشنل ایشوز، ایک تو امن فوج بین الاقوامی جو مشن ہے، دوسرا اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے، کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں یاد رکھیں عرب امارات براہ راست اسرائیل کا اتحادی ہے۔ دوسرا معاملہ جو یمن، سوڈان اور لیبیا، ان تینوں ممالک میں براہ راست یہ محمد بن سلمان کے ساتھ یعنی سعودی عرب کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے تیل کا معاملہ ہے، بندرگاہوں کا معاملہ ہے، افریقہ تک رسائی کا معاملہ ہے، سونے کی تجارت ہے۔ عرب امارات کی ایک خواہش ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں کسی اخلاقی یا فوجی برتری انہیں نہ ملے وہاں، لیکن موجود ہے راحیل شریف، محمد بن سلمان کے انتہائی قریب، سابق آرمی چیف ہیں، تو یا تو یہ چاہتے پاکستان خاموش رہے یا پھر ان کی حمایت کرے۔ یمن سے امارات زمینی لڑائی سے نکل گیا، لیکن وہاں ابھی بھی ان کی انٹیلیجنس اور باقی معاملات چل رہے ہیں۔ سوڈان میں البتہ ان کی براہ راست مداخلت ہے۔ اب پاکستان کے لیے سعودی عرب زیادہ اہم ملک ہے، ویسے تو ایٹمی فوج ہے ہماری، مسلم آبادی بہت بڑی ہے، لیکن یہ کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر سکتے، دوسرا دھڑا ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ان دونوں سے پھر فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتے۔ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ کے زیادہ قریب ہیں، فلسطین کے معاملے پر وہ اپنا موقع بتا چکے، لیکن چونکہ محمد بن زید کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ زیادہ سیٹنگ ہے ان کی، پھر سعودی عرب اسلامی دنیا میں حرمین شریفین کی وجہ سے بھی بن سلمان کا قد بڑا ہے۔ اب پاکستان کی پوزیشن اس لیے انتہائی کمزور ہو چکی ہے فیلڈ مارشل کی، یہ کسی دھڑے کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کی مخالفت کر سکتے، آسان الفاظ میں دونوں ممالک سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ اب یہ کیا کرے، عدم استحکام کا معاملہ کیسے حل نہ کرے، مذاکرات کی طرف کیسے نہ جائے، یہ اس لیے مداخلت بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابھی دیکھیں محمد بن زید کی مشرق وسطیٰ میں بڑی جارحانہ پالیسی ہے۔ اب اس وقت جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، ان کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ خارجہ پالیسی میں یہ صرف امریکہ اور برطانیہ دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بے شک صبح دوپہر شام ان کی تعریف کرے، اصل مسئلہ ہے بلاک سیاست کا، امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں، جیسے بن سلمان اور بن زید کے، تو فائدہ پھر دونوں سے نہیں ہو سکتا، آپ کسی دھڑے میں نہیں جا سکتے۔
امریکہ چین کے درمیان ابھی تائیوان میں $11 ارب کی امریکہ نے یوکرین کے ڈیفنس سسٹم کی طرح تائیوان کے اسلحے کی مدد کی اعلان کیا۔ جواب میں چین نے 30 بڑی کمپنیاں، 20 کمپنیاں اور 10 افراد پر سخت پابندیاں لگا دی۔ اب یہ پاکستان کے لیے فیلڈ مارشل کے حالات مفید نہیں کہ وہ نہ امریکہ کی کیمپ کی طرف دے سکتے ہیں نہ چین کے کیمپ کی طرف، اور امریکہ چین کی معدنیات کی لڑائی بھی اسی طرح چل رہی ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان کے ریکوڈک کے مسائل پر، اب اس پر بھی سخت کشمکش ہے۔ ٹرمپ صبح دوپہر شام کہتا رہے آپ بڑے اچھے ہیں، میرے پسندیدہ ہیں، چین پھر اسے اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے اور وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے افغانستان لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس خارجہ پالیسی کے بڑے پیچیدہ معاملات ہیں۔ امریکہ ایک طرف دیکھیں ان کی تعریفیں تو کرتا ہے لیکن ہندوستان سے جا کے 10 سال کی دفاعی ڈیل کر لیتا ہے، تو یہ معدنیات کے معاملے میں پاکستان امریکہ سے بھی ڈیل کرتا ہے، دوسری طرف چین امریکہ پہ 92% پابندیاں، ان کی 92% معدنیات پہ قبضہ ہے، یعنی انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس خارجہ پالیسی کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کے پاس عمران خان جیسا تو اسٹیچر ہے، نہ ان کے پاس وہ موقف ہے، نہ ان کے پاس عوامی حمایت ہے۔ فرد واحد کی پالیسیوں سے معیشت نہیں بن سکتی، خارجہ پالیسی نہیں چل سکتی، آپ کو ایک نہ ایک کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا مجبوری بن جاتا ہے، ورنہ 3 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی لیکن ملا $1 بھی نہیں، اور یہ جو تباہی بربادی کھیل چلتا جا رہا ہے، اس لیے مذاکرات نہ کریں تو پھر کیا کریں آپ بتائیں، جنہیں وقتی طور پہ کوئی فائدہ بظاہر نظر ہے، جیسے ابھی پی آئی اے مثال کے طور پر، ابھی وہ حکومتی صحافی ہیں کلاسرا صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ پی آئی اے کے حوالے سے انکشاف کہ جی عارف حبیب کو خود آرمی چیف نے کہا پی آئی اے خریدیں، یہ انہوں نے بھی خبر دی تھوڑی دیر پہلے کہ جنرل عاصم منیر نے بلا کر کہا کہ آپ پی آئی اے خریدیں، یعنی بولی اور نیلامی سے پہلے طے تھا پی آئی اے عارف حبیب کو دینی ہے، پھر فوجی فرٹلائزر پارٹنر بنے گی اور اسے جوائن کیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بیرونی خریدار موجود تھے جو حقیقی معنوں میں بڑی تگڑی رقم دے سکتے تھے، لیکن اندرونی سطح پر بیچا کہ یہ فوجی فرٹلائزر شیئر ہولڈر بنے اور ان کا فائدہ صرف فوجی فرٹلائزر اور انہی کو ہو، پاکستان کو نہیں۔ تو اب ان حالات میں پھر آپ خود سوچیں کہ جب آپ کے پاس وہ گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا، لوگ ملک چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ بے روزگاری، بدامنی اور جس طرح کے حالات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی تباہی، یہ جو ابھی پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، برین ڈرین جسے کہتے ہیں، اسے ذرا اگر آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں اس فارمولے کو تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا کتنی بڑی تباہی ہے۔ یہ 1.5-2 سال میں پاکستانی جو اپنی جان اور مال بچا کے نکلے ہیں ان میں 5,000 تو صرف ڈاکٹر ہیں، باقیوں کو چھوڑیں جو 11,000 انجینئر ہیں یا 13,000 اکاؤنٹنٹ ہیں۔ یہ شماریات کے ادارے کی رپورٹ ہے، یہ زیادہ ہی لوگ ہوں گے کم نہیں۔ اب ایک ڈاکٹر سال میں 50,000 مریضوں کو دیکھتا ہے اوسطاً، اس حساب سے 5,000 ڈاکٹر 10 کروڑ پنجاب کے صوبوں کے لیے ذرا صحت کے حوالے سے خود ذرا جمع تفریق کر کے دیکھیں، مطلب پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، 5,000 ڈاکٹر جو کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو 50,000 لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک سال میں، یعنی صحت کا شعبہ جو پہلے ہی تباہ ہے وہ بری طرح فارغ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان ڈاکٹرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے بنانے میں جو سرکاری خرچہ ہے وہ تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ خرچہ ہوتا ہے حکومت کا، یعنی 50 ارب کا سیدھا سیدھا حکومت نے مالی نقصان کر دیا۔ 12 کروڑ لوگوں کی صحت کا نقصانات، 50 ارب کے یہ نقصانات، اوپر سے جو انویسٹمنٹ سرکاری جیسے اسپتال، ٹریننگ، اساتذہ کی تنخواہیں، جدید مشینری، لیب، ان کی انٹرنشپ، ان ہاؤس جاب شب، یہ سارا خرچہ ریاست اٹھاتی ہے 50 ارب کا، انویسٹمنٹ بھی ضائع اور ڈاکٹر بھی چلے گئے۔ اب ڈاکٹر چلے جاتے ہیں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، وہاں چھوٹا سا ٹیسٹ دے کے وہ نوکری مل جاتی ہے، ابتدائی تنخواہ کی $2.5 لاکھ سے سال کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان ممالک کو کیا فائدہ ہے کہ یہ اپنے ملک میں مقامی ڈاکٹر نہیں بناتے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا۔ اب آسٹریلیا میں دیکھیں 13 کروڑ کا خرچہ ہے 5 سے 6 سال کے ڈاکٹر کا بنانے کا، امریکہ میں 28 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، پاکستان میں صرف 1 کروڑ۔ تو انہیں بنا بنایا تیار ڈاکٹر مل جاتا ہے اتنا سستا، تو انہیں کیا ضرورت پڑی اپنے لوگوں کو ڈاکٹر بنا کے اس پہ ٹائم ضائع کریں، اتنا پیسہ ضائع کریں۔ اسی لیے امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک یا مڈل ایسٹ میں بھی آپ کو پاکستانی ڈاکٹر زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، یہی معاملہ انجینئرز کے ساتھ ہے، یہی معاملہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہنرمند طبقے کے ساتھ ہے، یہ سارا نقصان پاکستان کی تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ صرف اس شعبے کے نہیں، باقی تمام شعبوں کے یہی حالات ہیں۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ان کے لیے کیوں ضروری ہیں، کہ یہ حالات ان کے لیے کہاں پہنچے۔ اب مذاکرات کے سلسلے میں ہی بلکہ ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، جو تحریک انصاف اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں اس میں بھی اب یہ باقاعدہ درخواست اور مطالبات کیا کیے جا رہے ہیں کہ ان احتجاج میں فیلڈ مارشل کے متعلق کوئی بیان نہ دیں، اگر کوئی بیان دے تو اس کی مذمت کریں تاکہ مذاکرات کا معاملہ آگے چلے۔ اور یہ سوشل میڈیا کو بھی ایسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات آپ کو پتہ ہے۔ اب بدقسمتی سے اوورسیز پاکستانی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی جو برطانیہ میں آپ نے تحریک انصاف کے مظاہرے دیکھے، اس کی ان کے تن بدن میں آگ لگی، وہ تقاریر ہوئی بہت ساری، اس میں شہزاد اکبر کی بھی تقریر تھی۔ اب شہزاد اکبر پر اس کے بعد حملہ ہوا جو برطانیہ کی سرزمین پہ ہوا، جس پر ظاہر ہے شہزاد اکبر قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں،
اور اس کیس کو انسانی حقوق کی تنظیموں کو، برطانوی پارلیمنٹ کو، یورپی یونین کو، امریکہ میں کانگریس مین کو، اقوام متحدہ کو پاکستانیوں نے خطوط اور ای میلز کرنا شروع کر دیے پاکستانی متحرک ہو گئے اس حملے کے بعد۔ اب اس میں پاکستان اور برطانیہ کے سفارتی معاملات ہیں وہ شدید ترین گراوٹ کا شکار۔ ابھی جین میریٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ ابھی ان کے جو اپنے صحافی ہیں، اپنے صحافی، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں شدید تناؤ ہے، اور یہ ظاہر ہے شہزاد اکبر کے حملے کے بعد ہوا۔ اب انہوں نے اس کا حل کیا نکالا، دباؤ بڑھانے کے لیے برطانیہ کے اوپر بھی، کہ ان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا کے سخت احتجاج کیا، ڈیمارش کیا۔ یہ جیو کے جو سرکاری آپ کو پتہ ہے صحافی ہیں اعزاز سید صاحب، وہ ان کی خبر ہے کہ برطانیہ کے ڈپٹی کمشنر کو بلا کے پوچھا جی بریڈفرڈ میں جو پاکستانی کونسل کے باہر احتجاج ہوا اس میں اشتعال انگیز زبان استعمال ہوئی عسکری قیادت کے خلاف، وہ کیوں استعمال ہوئی، دھمکیاں کیوں دیں گی؟ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی سرزمین پر ہوئی اور اس میں پاکستان میں عدم استحکام کے لیے استعمال ہو رہی۔ اب اصولاً دیکھیں پبلک فورم پر کبھی بھی کوئی تشدد، دھمکیاں، اس طرح کے الفاظ کبھی نہیں استعمال کرتے۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے، پرامن احتجاج وغیرہ، یہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس خاتون کی جو تقریر تھی وہ کوئی دھمکی نہیں تھی، وہ بدوائیں ضرور دے رہی تھی، میں نے اس کو سنا 2-3 دفعہ، وہ مثالیں بھی دے رہی تھی۔ اب برطانیہ سمیت پبلک آرڈر ایکٹ موجود ہے جہاں آپ پبلک میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ حکومت برطانیہ لیکن اس پر ظاہر تحقیق کرے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف اٹھ کے کارروائی شروع کر دیں گے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ کبھی بھی برطانیہ سمیت ان مغربی ممالک میں سیاسی جماعتوں پر پابندیاں نہیں لگتی، چند لیگل نوٹس زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں، کوئی ٹریول بین زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر جو برطانوی شہری ہوں گے ان کے ساتھ وہ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ بہرحال پاکستان اور برطانیہ کا قانونی مسائل اور سفارتی مسائل ایسے ہی بن چکے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں۔ اچھا، پچھلے ویلاگ میں خبر بھول گیا، نون لیگ کے رہنما وہ جو معاشی ویژن بنانے آئے تھے، قوم کو تربیت دینے، احسن اقبال صاحب، ان کے بارے میں عمران خان نے کہا نہیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ وہ کل بہت درست ثابت ہوئی ہے۔ وسیم بادامی کے پروگرام میں یہ عمران خان کی بہنوں پر، تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کر رہے تھے، لائیو پروگرام تھا، اپنا پروگرام کروا بیٹھے۔ جس بدتمیزی اور حقارت اور نفرت کا کسی نے ان سے بند کرو پروگرام کہتے موبائل چھینا، وہ بڑی قابل مزمل بات ہے۔ اب دیکھیں یہ احسن اقبال صاحب کے بعد میں بیانات اور کچھ صحافیوں کو بھی آئی جی کہ وہ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے بدتمیزی کی، فون چھین لیا، کسی نے کہا نہیں جی بیٹے نے کی، کسی نے کہا نہیں جی کرنل اسلم صاحب نے کی، پھر کسی نے کہا جی صاحبزادے نے کی۔ اچھا، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے ڈراپ سائٹ کے بھی وقاص صاحب انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، بہرحال میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ ان کے ذاتی نجی معاملات ہیں، وہ نہیں چھیڑنے چاہیے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ باتیں ہی ایسی ہیں، بہرحال وہ ان کے دوران طالب علمی کے معاملات ہیں۔ اصل معاملہ یہ کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بدتمیز، گنوار، انتشاری، سوشل میڈیا پہ تربیت کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور ان کے یعنی کہ صحافیوں کے بقول کہ اگر ان کا یہ بیٹا تھا تو پھر جو تربیت اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قابل مذمت ہے، بلکہ نشان عبرت ہے۔ ایک طرف یہ سوشل میڈیا پر عوام کے ہاتھوں روزانہ عزت افزائی ان کی ہوتی ہے، اور اب ان کے گھروں کے حالات دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، آپ غور سے 2-3 دفعہ سنیں، اگر گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے تو پھر معاملہ آگے تک چلا گیا، اور سنا ہے کہ جاتی عمرہ میں تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں، اور جو ہاؤس اریسٹ ہوئے تھے پچھلے دنوں ان کے گھر تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایسی باتیں اب کیا کرے بندہ، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں اتنی نفرت کریں۔ مذاکرات کے حوالے سے دعا کریں، دیکھیں یہ کوئی ٹرک کی بتی نہ ہو، اللہ کرے کہ وہ حقیقی اس میں معاملات یہ لوگ کر لیں اور انہیں سمجھ آ جائے جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں ابھی، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے، دونوں ڈیڈ اینڈ پہ ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہی ایک راستہ ہے کہ جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی بالآخر مجبور ہو کے آنا پڑے گا، کہ وہ خان تو نہیں مانتا، وہ حق پہ کھڑا ہے اور حق پہ ہی کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔